अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जमात शशम की साइंस की किताब से 15वां सबक नूर, साया और ख़याल और 16वां सबक जानदार और गैर जानदार, जो कि जमात शशम की साइंस की किताब से आखिरी सबक है। तो दोस्तों, 15वां सबक और 16वें सबक के अहम पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें और टीएस टेट में आसानी के साथ कामयाबी हासिल करें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखें, पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा। दोस्तों, 15वें सबक नूर, साया और ख़याल से पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा। सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने के लिए वक्त, यानी सूरज की जो रोशनी होती है ज़मीन तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना वक्त दरकार होता है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 8 मिनट 17 सेकंड दरकार होते हैं। दोस्तों, रोशनी को सूरज से ज़मीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 17 सेकंड दरकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखें, ये इब्तिदाई रंग है, यानी ये इब्तिदाई रंग है, यानी वो कौन से रंग है जो इब्तिदाई रंग कहलाते हैं। जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, सुर्ख, सब्ज़, नीला। सुर्ख रंग, सब्ज़ रंग और नीला, ये तीनों रोशनी के इब्तिदाई रंग हैं। इनको मुख्तलिफ अंदाज में मिलाने से बशमुल सफ़ेद दीगर रंग बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, जब सूरज की रोशनी में पानी कतरा मुहिल होता है तो, यानी जब सूरज की रोशनी में पानी का ख़तरा मुहिल होता है तो क्या होता है। देखें, कौसे क़ज़ा बनती है। दोस्तों, बहुत ही अहम सवाल है, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें, यानी अहम पॉइंट है। जब सूरज की रोशनी में पानी का ख़तरा मुहिल होता है तो कौसे क़ज़ा बनती है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बनते हैं। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, नूर की रफ़्तार होती है। दोस्तों, हमने सूरज की रोशनी, यानी हमने जाना कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचने के लिए वक्त जो लगता है 8 मिनट 17 सेकेंड दरकार होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि नूर की रफ़्तार कितनी होती है। जवाब आपके सामने ये रहा, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड। यानी नूर की रफ़्तार से मुराद नूर कितनी रफ़्तार से हरकत करती है, ये तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड होती है। कोई भी शय नूर की रफ़्तार से ज़्यादा रफ़्तार से हरकत नहीं करती। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, नूर की खुसूसियात और इसका बर्ताव के मुताल्लिक़ तबीयत की शाख है। यानी नूर की खुसूसियात और इसके जो बर्ताव होते हैं उसके मुताल्लिक़ तबीयत की कौन सी शाख है। जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, ऑप्टिक्स। यानी साइंसदानों ने नूर की खुसूसियात और इसका बर्ताव के मुताल्लिक़ तबीयत की एक शाख ऑप्टिक्स में मुतालिया किया है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, नूर ज़मीन से चाँद तक पहुँचने के लिए दरकार वक्त है। तो दोस्तों, नूर ज़मीन से चाँद तक पहुँचने के लिए कितना वक्त दरकार होता है। जवाब आपके सामने ये रहा, 1.255 सेकंड दरकार होते हैं। यानी नूर ज़मीन से चाँद तक पहुँचने के लिए 1.255 सेकंड दरकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। सूरज की रोशनी समंदर में पहुंचती है। दोस्तों, जो सूरज की रोशनी होती है समंदर में कितनी गहराई तक या फिर कितने मीटर तक पहुंच सकती है। जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 80 मीटर गहराई, 262 फीट। 80 मीटर गहराई, 262 फीट। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखें, नूर मुख्तलिफ वास्तों जैसे शीशा, पानी और हवा से इस तरीक़े से गुज़रता है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, आहिस्ता से, यानी नूर
شیشہ پانی ہوا میں بہت ہی آہستہ سے گزرتا ہے۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، سورج گھڑیاں وقت بتانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی سورج گھڑیاں کا وقت بتانے کے لیے کیا استعمال کیا جائے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، سایوں کا، یعنی سورج گھڑیاں وقت بتانے کے لیے سایوں کا استعمال کرتی ہیں۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، جب سورج کی روشنی کسی شے پر پڑتی ہے تو واپس لوٹتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ دوستوں جب سورج کی روشنی کسی شے پر پڑتی ہے، اس کے بعد جب وہ ریٹرن ہوتی ہے یعنی واپس ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، انعکاس۔ دوستوں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بلب روشن کرتے ہیں تو دوستوں جب آپ بلب روشن کرتے ہیں تب 10% برقی رو مہیا کرتی ہے، جبکہ باقی 90% بطور حرارت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں یہ تھے 15ویں سبق نور، سایہ اور خیال کے اہم پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب ہم 16ویں سبق جاندار اور غیر جاندار کے اہم پوائنٹس کے بارے میں جانیں گے۔ دوستوں پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، ہندوستانی کنول کے پودے کا بیج کارآمد ہوتا ہے، یعنی ہندوستان کے کنول کے پودے کا بیج کارآمد ہوتا ہے، یعنی کتنے سال کارآمد ہوتا ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، 300 تا 400 سال، یعنی ہندوستانی کنول کے پودے کا بیج 300 تا 400 سال تک کارآمد ہوتا ہے۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، ایک نوزائیدہ بلو ویل ہوتی ہے۔ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، 20 فٹ لمبی، یعنی 6614 پاؤنڈ، 30,003 کلو گرام۔ دوستوں ایک نوزائیدہ بلو ویل 20 تا 26 فٹ لمبی ہوتی ہے اور 6614 پاؤنڈ اور 30,003 وزنی ہوتی ہے، یعنی کلو گرام ہوتی ہے۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، ہمارے جسم میں سب سے لمبا زندہ خلیہ جو ساری عمر زندہ رہتے ہیں۔ دوستوں ہمارے جسم میں سب سے زیادہ یعنی سب سے لمبا زندہ خلیہ جو ساری عمر زندہ رہتے ہیں وہ کون سے خلیے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، دماغ کے خلیے، یعنی ہمارے جسم میں سب سے لمبے زندہ خلیے دماغ کے خلیے ہوتے ہیں جو ساری زندگی زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستوں، ہمارے جسم سے نکلنے والی اوسط کھانسی رفتار ہوتی ہے، یعنی ہمارے جسم سے جو کھانسی نکلتی ہے اس کی اوسطاً رفتار کتنی ہوتی ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، 60 میل 96.5 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، یعنی ہمارے منہ سے نکلنے والی اوسطاً کھانسی 60 میل 96.5 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ ایک انڈے کی سفید پروٹین سے بنی ہوتی ہے جو کہلاتی ہے، یعنی ایک انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے جو پروٹین سے بنی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یا پھر کیا کہلاتی ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، البومن۔ ایک انڈے کی سفیدی پروٹین سے بنی ہوتی ہے جو البومن کہلاتی ہے۔ جواب اچھے سے یاد رکھیں، ایک انڈے کی سفیدی پروٹین سے بنی ہوتی ہے جو البومن کہلاتی ہے۔ چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارے یہ سامنے یہ رہا دوستوں، پودوں سے اخراج ہونے والے مادے جو ہمارے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ دوستوں پودوں سے مادے جو اخراج ہوتے ہیں جو ہمارے لیے کارآمد ہوتے ہیں، جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، ریزنس۔ دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیوانات مختلف اقسام کے ناکارہ مادے خارج کرتے ہیں جیسے گوبر، پیشاب اور پسینہ وغیرہ، اس طرح پودے بھی ناکارہ مادوں کا اخراج کرتے ہیں، لیکن ان کے اخراج کرنے کا طریقہ جانوروں کے طریقے کے مماثل نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی دوستوں پودوں کے تنے پر چپچپا مادہ دیکھا ہے؟ تو دوستوں دیکھا ہوگا یقیناً ان مادوں کو ہی ہم نیم، کیکر اور دوسرے درختوں پر دیکھتے ہیں کہ ایک چپچپا مادہ ہوتا ہے۔ دراصل یہ لیسدار مادہ اخراجی مادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اخراجی مادہ
ناکارہ اور بدبودار ہوتے ہیں، لیکن دوستوں جانوروں کے ذریعے خارج ہونے والے مادوں کو کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پودوں سے افراز ہونے والے مادے جیسے ریزنز بھی ہمارے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستوں، وہ پرندہ اور حیوانات جو انڈے دیتے ہیں کہلاتے ہیں۔ دوستوں وہ پرندے اور حیوانات جو انڈے دیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، بیضہ۔ اس کو ہم انگلش میں اوویپرس کہتے ہیں۔ وہ پرندے اور حیوانات جو انڈے دیتے ہیں انہیں بیضہ اوویپرس کہلاتے ہیں یا پھر کہتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستوں، جانور جو راست طور پر بچے پیدا کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ دوستوں جو جانور راست طور پر بچے پیدا کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ پچھلے پوائنٹ میں ہم نے جانا کہ وہ پرندے اور حیوانات جو انڈے دیتے ہیں انہیں بیضہ اوویپرس کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ جانور جو راست طور پر بچے پیدا کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، بچےزا۔ اس کو ہم انگلش میں ویویپرس کہتے ہیں۔ آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ وہ پرندے اور حیوانات جو انڈے دیتے ہیں بیضہ یا اوویپرس کہلاتے ہیں، اور وہ جانور جو راست طور پر بچے پیدا کرتے ہیں بچےزا ویویپرس کہلاتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستوں، اس کے پیر کے عضلات مساوی وزن والے انسان کے عضلات سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کس کے پیر کے عضلات مساوی ہوتے ہیں؟ جو انسان کے عضلات کے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں جواب دیکھیں، لوکسٹ۔ اس کو ہم اردو میں کہیں گے ٹڈی، یعنی ٹڈا جو ہوتا ہے۔ تو چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستوں، بحر الکاہل کے بڑے اسکویڈ کی آنکھ چوڑی ہوتی ہے۔ یعنی بحر الکاہل کے بڑے اسکویڈ کی آنکھ کتنی چوڑی ہوتی ہے؟ تو دوستوں جواب آپ کے سامنے یہ رہا، 15.75 انچ 40 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہے۔ یعنی بحر الکاہل کے بڑے اسکویڈ کی آنکھ 15.75 یعنی 75 انچ 40 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہے۔ چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، اس پودے کو چھونے پر مہج اور رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی وہ کون سا پودا ہے جو چھونے پر مہج اور رد عمل کا اظہار کرتا ہے؟ تو دوستوں جواب آپ کے سامنے یہ رہا، چھوئی موئی۔ یعنی چھوئی موئی کے پودے کو چھونے سے وہ مہج اور رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ دوستوں یہ پوائنٹ کافی اہم ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ اس نے ثابت کیا کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے۔ یعنی وہ کس نے ثابت کیا؟ کون سے سائنٹسٹ نے ثابت کیا کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے؟ جواب آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں دوستوں، جگدیش چندر بوس نامی مشہور ہندوستانی سائنسدان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے۔ جواب اچھے سے ذہن میں رکھیں دوستوں، جگدیش چندر بوس نامی مشہور ہندوستانی سائنسدان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے۔ چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، ایک اوسط انسانی دماغ میں عصبی خلیے پائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک اوسط انسانی دماغ میں عصبی خلیے کتنے پائے جاتے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، 100 بلین عصبی خلیے پائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک اوسط انسانی دماغ میں تقریباً 100 بلین عصبی خلیے پائے جاتے ہیں۔ اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں دوستوں اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، یہ آلہ مہذب عدسے کی طرح کام کرتا ہے۔ یعنی وہ کون سا آلہ ہے جو مہذب عدسے کی طرح کام کرتا ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، خوردبین۔ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، خوردبین۔ یعنی خوردبین مہذب عدسے کی طرح کام کرتا ہے۔ چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، انسانی دل اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ وہ خون کو پھینک سکتا ہے۔ یعنی انسانی دل کتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ وہ خون کو پھینک سکتا ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستوں، 30 فٹ 9 میٹر تک پھینک سکتا ہے۔ یعنی انسانی دل اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ وہ خون کو 30 فٹ 9 میٹر تک پھینک سکتا ہے۔ چلیے دوستوں اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔
بنیادی طور پر خوردبین میں حصے ہوتے ہیں، یعنی بنیادی طور پر خوردبین میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ساختی حصہ ہوتا ہے اور ایک مرئی حصہ ہوتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر خوردبین میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ساختی اور دوسرا حصہ مرئی حصہ ہوتا ہے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستو، ساختی حصے میں پائے جاتے ہیں۔ دوستو ابھی ہم نے جانا کہ بنیادی طور پر خوردبین میں 2 حصے پائے جاتے ہیں، ایک حصہ ساختی اور دوسرا مرئی۔ تب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ساختی حصے میں کیا پائے جاتے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، سر، جسم، قاعدہ، بازو۔ ساختی حصے میں سر یعنی ہیڈ، جسم باڈی، قاعدہ بیس اور بازو یعنی آرم پائے جاتے ہیں۔ تو چلیے دوستو مرئی حصے میں پائے جاتے ہیں۔ دوستو ابھی ہم نے جانا کہ بنیادی طور پر خوردبین میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ساختی حصہ ہوتا ہے اور دوسرا مرئی حصہ ہوتا ہے۔ ساختی حصے میں سر، جسم، قاعدہ اور بازو پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مرئی حصے میں کیا پائے جاتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، مشاہدتی عدسہ، کلا ماسکا اور خرد ماسکا، اسٹیج وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ یعنی مرئی حصے میں آئی پیکس یعنی مشاہدتی عدسہ، آبجیکٹیو لائن وغیرہ وغیرہ اس میں شامل ہیں، یعنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اس میں بھی تولید اور نمو کا عمل ہوتا ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس میں تولید اور نمو کا عمل ہوتا ہے؟ تو جواب ہمارے سامنے یہ رہا دوستو، پھپھوند، یعنی پھپھوند میں بھی تولید اور نمو کا عمل ہوتا ہے۔ چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستو، اس کو چیز جیسی اشیاء بنانے میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کس کو چیز جیسی اشیاء بنانے میں استعمال کرتے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، پھپھوند، یعنی چند پھپھوند کو چیز جیسی غذائی اشیاء کے بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ دوستو ابھی ہم نے جانا کہ سڑی گلی اشیاء پر پھپھوند نمو پاتے ہیں اور یہ نئی پھپھوند کی افزائش ہوتی ہے، یعنی اس کے ساتھ افزائش بھی ہوتی ہے اور اس میں تولید اور نمو کا عمل واقع ہوتا ہے۔ تو دوستو اس بات سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھپھوند میں حیات پائی جاتی ہے۔ تو چند پھپھوند کو چیز جیسی غذائی اشیاء کے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، انسان کے عمل تنفس کے دوران آکسیجن کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والے مرکب کا نام ہے، یعنی انسان کے عمل تنفس کے دوران آکسیجن کی جو منتقلی ہوتی ہے، جو استعمال کی ہوتا ہے، اس مرکب کا نام کیا ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ہیموگلوبن، یعنی انسان میں عمل تنفس کے دوران آکسیجن کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والے مرکب کا نام ہیموگلوبن ہے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستو، ہمارے جسم اتنا ہی برقی رو سے کام کرتا ہے جو اتنے واٹ کا بلب کرتا ہے، یعنی ہمارا جسم اتنا ہی برقی رو سے کام کرتا ہے، یعنی کتنے برقی رو سے کام کرتا ہے جو کہ ایک جو بلب ہوتا ہے، یعنی جو اتنے واٹ کا بلب کام کرتا ہے۔ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، 10 واٹ کا بلب، یعنی ہمارا دماغ اتنا ہی مقدار برقی رو سے کام کرتا ہے جو 10 واٹ کا بلب استعمال کرتا ہے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ دوستو اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا، بیکٹیریا یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ بہت ہی اہم سوال ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ بیکٹیریا کہاں پر پائے جاتے ہیں۔ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، بیکٹیریا ہر جگہ پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ہوا، پانی، مٹی اور انسانوں میں، اس کے ساتھ ساتھ غذا میں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ بہت ہی اہم ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ دوستو اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا، دہی میں پائے جانے والا بیکٹیریا۔ دوستو دہی میں کون سا بیکٹیریا پائی جاتا ہے جو ہمارے لیے مفید ہوتا ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، لیکٹوبیسیلس، یعنی دہی میں پائے جانے والا بیکٹیریا
ہمارے لیے مفید ہوتا ہے، اس کا نام لیکٹوبیسیلس یعنی بیکٹیریا کا نام لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا ہے۔ یہ دودھ کو دہی میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ ہم سادہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ خوردبین کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور تقریباً خوردبین میں نظر آنے والے جو خرد اضویے ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا کہلاتے ہیں، اور یہ مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ بیکٹیریا انسان کے دوست بھی ہے اور دشمن بھی ہے۔ تو دوستو بیکٹیریا کس طرح نقصان دہ ہوتے ہیں؟ بیکٹیریا کی وجہ سے انسانوں کے علاوہ جانداروں اور پرندوں یعنی جانوروں اور پرندوں میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اور بیکٹیریا ایک فرد سے دوسرے فرد تک پھیلتے ہیں اور مختلف اقسام کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو دوستو بیکٹیریا ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستو، ہمارے جسم میں ناکارہ مادے خارج ہونے کا عمل کہلاتا ہے۔ یعنی دوستو ہمارے جسم سے جو ناکارہ مادے ہوتے ہیں جو خارج ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، اس کو ہم اخراج کہتے ہیں اور انگلش میں ایکسکریشن کہتے ہیں۔ دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام جاندار غذا استعمال کرتے ہیں اور ہاضمے کے بعد ناکارہ جو مادے ہوتے ہیں جسم سے باہر خارج ہونا ضروری ہوتا ہے اور خارج ہوتے ہیں۔ تو دوستو ہمارے جسم میں مختلف حیاتی عمل واقع ہونے کے دوران ناکارہ مادے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ محنت کرنے پر جیسا کہ ہمیں پسینہ آتا ہے، پسینہ ایک ناکارہ مادہ ہے۔ ہمارے جسم سے اس طرح کے جو ناکارہ مادے خارج ہوتے ہیں اس عمل کو اخراج یعنی ایکسکریشن کہتے ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ بعض پودے اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے، یعنی بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے، یعنی از خود اپنی غذا تیار نہیں کرتے، اور یہ پودے غذا کے لیے دوسرے پودوں پر انحصار کرتے ہیں۔ تو ان پودوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ان پودوں کو طفیلی پودا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوستو یہ تھے جماعت ششم کی سائنس کی کتاب کے اس ویڈیو میں آخری سبق یعنی جاندار اور غیر جاندار کے اہم پوائنٹس۔ دوستو بہت ہی خوشی و مسرت کے ساتھ یہ بات آپ تک کہی جا رہی ہے کہ یہ جماعت ششم کی سائنس کی کتاب سے آخری ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہو سکتا ہے دوستو اس میں ایڈیٹنگ میں کئی ساری غلطیاں ہوگی، آپ کے سامنے بیان کرنے میں کئی ساری غلطیاں ہو چکی ہوں گی۔ دوستو کچھ وجوہات کی بنا پر یہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، آپ اس کو نظر انداز کریں۔ تو دوستو اگلے جو ویڈیوز رہیں گے جماعت ششم سے سماجی علم یعنی سوشل اسٹڈی سے ہماری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہے ہوں گے۔ دوستو ٹی ایس ٹیٹ امتحان کبھی بھی کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے، آپ اپنی تیاری جاری رکھیں، کوشش ہماری ہونی چاہیے، نتائج اللہ کے ذمے چھوڑ دیں۔ تو چلیے دوستو پھر ہماری اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔